आदाब। खबरनामे के साथ मैं माजिद अली। पहले इस वक्त की अहम खबरें। टोक्यो ओलंपिक खेल आज शाम 4:30 बजे मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो रहे हैं। हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज मैरी कॉम भारत के लिए परचम बरदार होंगे। खेलों के महकमे के वजीर अनुराग ठाकुर और वजीर ममलकत निशित प्रामाणिक नेशनल स्टेडियम से तकरीब में टीम इंडिया का हौसला बढ़ाएंगे। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स ने ओलंपिक खेल मुकाबले नशर करने और इनकी खबरें देने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में शदीद बारिश और सैलाब के तनाजुर में रियासत को भरपूर इमदाद का यकीन दिलाया है। मुल्क में 42 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड टीका लगाया जा चुका है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर आज नई दिल्ली में मालदीव के अपने हम मनसब और UNGA के मुंतखब सदर अब्दुल्ला शाहिद के साथ बातचीत करेंगे। काबीना ने लद्दाख की सेंट्रल यूनिवर्सिटी कायम किए जाने की मंजूरी दे दी है और आज नशरियात का कौमी दिन है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस आलमी वबा की वजह से 1 साल की ताखीर के बाद टोक्यो ओलंपिक खेल आज शाम मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हो रहे हैं। जापान की राजधानी में नए बनाए गए नेशनल स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे इस तकरीब का आगाज होगा। सिर्फ तकरीबन 950 अफराद को ही तकरीब में मौजूद होने की इजाजत होगी। इनमें मुतल्लिका एहलकार और नामनिगार शामिल हैं। भारत की तरफ से इफ्तिताही तकरीब में सिर्फ 28 अरकान हिस्सा लेंगे, जिनमें 6 एहलकार और 22 खिलाड़ी शामिल हैं। मुक्केबाज MC मैरी कॉम के साथ भारत की मर्दों की हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय दस्ते के परचम बरदार होंगे। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वजीर अनुराग ठाकुर और वजीर ममलकत निशित प्रामाणिक आज टोक्यो ओलंपिक खेलों की इफ्तिताही तकरीब के दौरान दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। चेयर फॉर इंडिया मुहिम के हिस्से के तौर पर खिलाड़ियों को तहरीक देने की खातिर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता सरकर्दा लोग भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे, जिनमें साबिक खिलाड़ी भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मुहिम का नजरिया पेश किया था। दिलों में है और रगों में जोश है। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। 135 करोड़ भारतीयों की ये शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए 127 एथलीट्स का दस्ता भेजा है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। इसमें 56 खातून खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। टोक्यो ओलंपिक्स की सरगर्मियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं और भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ मुल्क का खेलों का साजो सामान भी इन मुकाबलों में अपना दमखम साबित करेगा। भारत में बनाए गए साजो सामान की अजमत और शान पहले ही ओलंपिक्स के मकाम तक पहुंच चुकी है और मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में इसका मुशाहिदा किया जा सकेगा। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। उत्तर प्रदेश की खेल नगरी कहे जाने वाले मेरठ शहर से कई एथलीट टोक्यो ओलंपिक में शरीक हो रहे हैं, जहां एक तरफ ये एथलीट अपनी कामयाबी के लिए आने वाले दिनों में जोरदार मुकाबला करेंगे, वहीं मेरठ शहर के बने खेल के साजो सामान भी ओलंपिक खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में नजर आने वाले हैं। ओलंपिक की शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो मुकाबलों में खिलाड़ियों के लिए साजो सामान मुहैया कराने वाली 3 कंपनियां मेरठ से ही हैं। ऐसी ही एक कंपनी नेल्को इंडिया के अंबर आनंद ने आकाशवाणी को बताया, एक ही कॉरपोरेशन को लेकर सारे कमर्शियल कार्यक्रम चलाए जाएं।
تو لیڈ کو جس میں کہ شیئر کیپٹل اناؤنسڈ ہے 25 کروڑ، اس دشا میں سہایتا کرے گی۔ ان کمپنیوں سے جڑے لوگوں کی خواہش ہے کہ بھارتی کھلاڑی بھی ان کے سامان کا استعمال کریں اور ملک کے لیے میڈل جیتیں۔ یہ سامان میک ان انڈیا مہم کے تحت عالمی ضابطوں کے حساب سے تیار کیے جا رہے ہیں اور ملک کا وقار بڑھا رہے ہیں۔ میرٹھ میں سنگیتا شریواستو کے ساتھ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ آکاشوانی، دوردرشن اور ڈی ڈی اسپورٹس نے ٹوکیو اولمپک کھیلوں کے دوران کھیل مقابلے ٹیلی کاسٹ اور نشر کرنے اور ان کی خبریں دینے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ یہ نشریات آکاشوانی اور دوردرشن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بھی دستیاب ہوں گی۔ ڈی ڈی اسپورٹس، ڈی ڈی نیوز اور ڈی ڈی انڈیا اولمپکس کے بارے میں روزانہ مختلف شوز اور خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر نریندر سنگھ تومر نے 3 زرعی قوانین پر سرکار کا موقف یہ کہتے ہوئے دہرایا ہے کہ یہ قوانین کسانوں کے حق میں ہیں اور اس سے انہیں فائدہ ہوگا۔ پارلیمنٹ کے باہر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب تومر نے کہا کہ سرکار نے کسانوں کی تنظیموں کے ساتھ ان قوانین کے بارے میں تبادلہ خیال کیا تھا۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ سرکار زرعی قوانین پر ایک شق کے اعتبار سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے پارلیمنٹ میں مرکزی وزیر اشونی ویشنو کے ساتھ بدسلوکی پر ترنمول کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ پر نکتہ چینی کی ہے۔ جناب نڈا نے مختلف ٹویٹ پیغامات میں کہا کہ اس طرح کا رویہ پارلیمانی وقار کے منافی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترنمول کانگریس کی غیر پارلیمانی طرز عمل کی طویل تاریخ رہی ہے اور شور و غل کرنا اور کاغذات کو پھاڑنا ترنمول کانگریس کا کلچر ہے۔ جناب نڈا نے کہا کہ پارلیمنٹ جمہوریت کا ایک مندر ہے اور پارلیمنٹ کے کام کاج میں اپوزیشن کی طرف سے لگاتار رکاوٹ ڈالنا جمہوریت کی توہین ہے۔ مہاراشٹر کے رتنا گری ضلع کے چپلون اور کھیڈ اور رائے گڑھ ضلع کے مہاڑ میں شدید سیلاب کی خبریں ہیں۔ ریاست کے مختلف حصوں میں بچاؤ کارروائیوں کے لیے این ڈی آر ایف کی 18 ٹیمیں، کوسٹ گارڈ کی 2 ٹیمیں اور کئی مقامی ٹیموں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ابھی تک کسی کے مارے جانے کی خبر نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے سے فون پر بات کی اور ریاست کے کچھ حصوں میں شدید بارش اور سیلاب کے تناظر میں صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب مودی نے حالات کو بہتر بنانے کی خاطر مرکز کی طرف سے ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں کووڈ کا ٹیکہ 42 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو لگایا جا چکا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کل 48,86,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ کووڈ ٹیکہ کاری کی بڑی مہم کا نیا مرحلہ پچھلے مہینے کی 21 تاریخ کو شروع ہوا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 38,652 مریض صحت یاب ہوئے، جس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 3,04,29,000 ہو گئی ہے اور صحت یابی کی شرح 97.35% ہو گئی ہے۔ مدھیہ پردیش کل اب تک کے سب سے زیادہ ٹیکے لگا کر ملک میں پھر سے سر فہرست آ گیا ہے۔ ریاست میں ٹیکہ کاری کی بڑی مہم کے تحت 10,45,661 افراد کو ٹیکے لگائے گئے۔ ہماری نامہ نگار نے بتایا ہے کہ آج سے ریاست میں حاملہ خواتین کے لیے خصوصی ٹیکہ کاری مہم شروع کی جا رہی ہے۔ ریاست کے 2 ضلعوں اندور میں سب سے زیادہ 72,000، وہیں اجین میں 42,000 سے زیادہ ٹیکہ کاری درج کی گئی ہے۔ وہیں حاملہ خواتین کے لیے آج سے شروع ہو رہی خاص ٹیکہ کاری مہم میں سبھی سرکاری میڈیکل کالجوں، سبھی ضلع اسپتالوں اور کمیونٹی صحت مراکز پر ٹیکہ لگایا جائے گا۔ ٹیکہ کاری مراکز پر اضافی سہولیت فراہم کرائی جا رہی ہیں۔ ریاست کے ٹیکہ کاری سے متعلق افسر ڈاکٹر سنتوش شکلا نے بتایا ہے کہ ٹیکہ کاری کا حمل میں بچے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹیکہ کاری کے لیے رجسٹریشن موقع پر ہی کیا جائے گا۔ خبرنامے کے لیے بھوپال سے پوجا پی وردھن۔ گجرات سرکار نے کاروباری سرگرمیوں سے وابستہ سبھی افراد سے کہا ہے کہ وہ اس مہینے کی 31 تاریخ سے پہلے ٹیکہ لگوا لیں۔ نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر صحت نتن پٹیل نے بتایا کہ ریاست میں کام کرنے والے سبھی کاروباری اداروں کے مالکان اور عملے کے اہلکاروں کے لیے آئندہ اتوار کو خصوصی ٹیکہ کاری مہم کا اہتمام کیا جائے گا۔ ریاست کے محکمہ صحت کے مطابق ریاست میں اب تک 3 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں شمالی کشمیر کے بارامولہ ضلع میں سوپور علاقے کے وارپور گاؤں میں کل رات سیکورٹی فورسز کے ساتھ تصادم میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ مارے گئے دہشت گردوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔
آخری خبریں ملنے تک علاقے میں تلاش کی کارروائی جاری تھی، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ آج نشریات کا قومی دن ہے۔ 1927 میں آج ہی کے دن بامبے اسٹیشن سے ملک میں اولین ریڈیو نشریے کا آغاز ہوا تھا۔ آل انڈیا ریڈیو ملک کی قریب پوری آبادی اور مجموعی رقبے کے 99% سے زیادہ علاقے میں سنا جاتا ہے۔ مختلف زبانوں میں نشریات اور سماجی و معاشی اور ثقافتی گوناگونیت کے اعتبار سے آل انڈیا ریڈیو دنیا میں سب سے بڑے نشریاتی اداروں میں سے ایک ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پچھلے 93 سال میں ریڈیو نشریے نے ملک میں کئی سنگ میل طے کیا ہے۔ 1927 سے ہی ریڈیو بھارت کے عوام کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ 8 جون 1936 کو انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کا نام آل انڈیا ریڈیو رکھا گیا۔ دنیا کے ایک اہم براڈ کاسٹنگ ادارے ہونے کی حیثیت سے اسے ایک امتیاز حاصل ہے۔ اس کی خبروں کا شعبہ بھارت اور بیرون ملک کے سامعین کو خبریں اور تبصرے فراہم کرتا رہا ہے۔ آل انڈیا ریڈیو اپنے قیام کے زمانے سے ہی عوام کی جانکاری، معلومات، تعلیم اور تفریح فراہم کرنے کا وسیلہ رہا ہے۔ دلی سے دیپیندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے مجیب اختر۔ مرکزی کابینہ نے 750 کروڑ روپے کی لاگت کے ساتھ لداخ کی ایک سینٹرل یونیورسٹی کے قیام کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے سال یوم آزادی کی اپنی تقریر کے دوران اس کا وعدہ کیا تھا۔ وزیر اطلاعات و نشریات جناب انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ یونیورسٹی لداخ کی مجموعی ترقی کو فروغ دے گی اور یہ جمہوری اقدار کو مستحکم کرنے میں ایک نمایاں رول ادا کرے گی۔ اس سلسلے میں ایک بل سینٹرل یونیورسٹیز ایکٹ 2009 میں ترمیم کے لیے پیش کیا جائے گا۔ کیندر شاشت پردیش لداخ میں 750 کروڑ روپے کی لاگت سے سینٹرل یونیورسٹی کی استھاپنا کی جائے گی اور اس کی استھاپنا سے جہاں ایک اور اچ شکشا کے چھیتر میں چھیتری اسنتولن کو دور کرنے کا پریاس ہوگا، چھیتر میں بودھک وکاس کو سہایتا ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ لداخ میں سینٹرل یونیورسٹی کی استھاپنا سے اچ شکشا کا پرچار پرسار ہوگا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں مالدیپ کے اپنے ہم منصب اور UNGA کے منتخب صدر عبداللہ شاہد سے آج نئی دلی میں بات چیت کریں گے۔ امید ہے کہ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے اہم بین الاقوامی، کثیر رخی، علاقائی اور دو طرفہ معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج لوک مانیہ تلک کی جینتی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ لوک مانیہ تلک کا طرز فکر اور اصول موجودہ حالات کے تناظر میں اور زیادہ موزوں اور افادیت پر مبنی ہے کہ جب 130 کروڑ بھارتیوں نے ایک ایسا آتم نربھر بھارت بنانے کا فیصلہ کیا ہے جو اقتصادی طور پر خوشحال اور سماجی اعتبار سے ترقی پذیر ہو۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ کرکٹ میچ آج کولمبو کے آر پریم داسا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دوپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ ماجد علی۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اخبارات نے الگ الگ خبروں کو جلی سرخیوں کے ساتھ صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے کسانوں سے متعلق ایک خبر کو اہمیت دی ہے جس کا عنوان ہے حکومت کسان سے بات چیت کے لیے تیار، وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر۔ اخبار کے مطابق وزیر زراعت نے پھر کہا ہے کہ حکومت احتجاجی کسان تنظیموں کے ساتھ کھلے ذہن سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ روزنامہ ملاپ نے ایک دوسری خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے جس کی سرخی ہے مرکزی حکومت کا لداخ میں سینٹرل یونیورسٹی تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ اخبار لکھتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں اس تجویز کو منظوری دی گئی۔ روزنامہ راشٹریہ سہار نے جس خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا اس کا عنوان ہے کئی ریاستوں میں اسکول کھولنے کا فیصلہ۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ ٹوکیو اولمپک کھیل آج شام 4:30 بجے مختصر افتتاحی تقریب کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں۔ ہاکی کپتان من پریت سنگھ اور مکے باز میری کوم بھارت کے لیے پرچم بردار ہوں گے۔ کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراگ ٹھاکر اور وزیر مملکت نشت پرامانک نیشنل اسٹیڈیم سے تقریب میں ٹیم انڈیا کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ آکاشوانی، دوردرشن اور DD اسپورٹس نے اولمپک کھیل مقابلے نشر کرنے اور ان کی خبریں دینے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر میں شدید بارش اور سیلاب کے تناظر میں ریاست کو بھرپور امداد کا یقین دلایا ہے۔ ملک میں 42 کروڑ سے زیادہ افراد کو کووڈ ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج نئی دلی میں مالدیپ کے اپنے ہم منصب اور UNGA کے منتخب صدر عبداللہ شاہد کے ساتھ بات چیت کریں گے اور آج نشریات کا قومی دن ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔